जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है, ये बताने के लिए कि हकीकत क्या है। अजीज नाजरीन, हमने पिछले एपिसोड में देखा किस तरह से हजरत यीशु मसीह के बारे में कुछ पेशिन गोइयां की गई थीं जो उनकी पैदाइश से तकरीबन 700 साल, 1000 साल और लगभग 3-4 हज़ार साल पहले भी की गई हैं। और वो सारी की सारी पेशिन गोइयां पूरी हो गई जब यीशु मसीह ज़मीन पर आए, पैदा हुए और अपने अलग अलग कारनामे आपने दिखाए, मौजज़ात किए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ की बात कर रहा था मैं, यानी कि जिस किताब की बात कर रहा था मैं, नबी यशायाह की किताब, ये जो पुराने दस्तावेज़ मिले थे वो दस्तावेज़ आज भी मुहैया हैं, मगर उसके लिए आपको ज़रा दूर जाना पड़ेगा, जैसे लंदन म्यूज़ियम जाना पड़ेगा, तुर्की जाना पड़ेगा या इज़राइल जाना पड़ेगा उन्हें देखने के लिए, जांचने के लिए और समझने के लिए। उन दिनों के ज़बान में लिखे थे और आप चाहें तो उनकी तस्वीरें ले सकते हैं और उनका मुकाबला नबी यशायाह की किताब से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और ख़ास बातें और नबूवतों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उनकी तहक़ीक़ात करेंगे बाकायदा। और इस मुहिम में मेरे साथ मेरे अजीज़ दोस्त आज फिर से यहाँ पर शामिल हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। आइए मिलते हैं जनाब रफ़ीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जॉय साहब। वसीम, आप सबको सलाम। जनाब असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप बहुत कम मुस्कुराते हैं। जनाब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वालेकुम सलाम। मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और मेरा सवाल है जनाब रफ़ीक साहब आपसे। जी। वो कैसी क़ुव्वत थी, वो कैसी कुदरत थी, वो कैसी ताकत थी, वो क्या चीज़ थी जिसके तहत यीशु मसीह वो सब करते आए जो किसी और ने नहीं किया? उस लिहाज से जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम हुआ। और जब वो मुजस्सम होते हैं और 30 की उम्र तक पहुँचते हैं यीशु मसीह, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेते हैं। और लूका रसूल की इंजील उसके 4 बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा की रूह से और उसकी कुव्वत से, कुदरत से भर करके ये गलील को आते हैं जहाँ पे पाले पोसे गए थे। जी। और वहाँ पर एक हैकल में जा करके वो खड़े होते हैं जी वाज देने के लिए, और उनके हाथ में यही यशायाह नबी जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उनका शहीफा दिया जाता है। जी। और जब वो दिया जाता तो उसको पढ़ते हैं, और मैं पढ़ दूं, यहाँ पे लिखा है 4 बाब की 16वीं आयत में कि और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदा की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। पर आप पूछेंगे कहाँ लिखा है ये पेशन गोई, कहाँ पे मुंदरज है? तो मैं आपको लेके आऊंगा यशायाह नबी के सहीफे में, और यहाँ पर 61 बाब में उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है। 1 से 9 आयत तक सब कुछ लिखा है जो वहां पे भी हमने पढ़ा है। आप अगर इसको ढूंढना चाहते हैं, इसका मिलान करना चाहते हैं, तो आप किताब मुकद्दस से, तौरेत से मालूम कर सकते हैं कि क्या लिखा है, सहीफे अंबिया से मालूम कर सकते हैं। जी। और जो लिखा हुआ इसमें कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कैदियों को आजाद की, तो लिखा हुआ मरकुस रसूल की इंजील में 5 बाब की 1 से 20 आयत तक एक आदमी था जो जवान था,
اور جیتے جی لوگ اس کو قبرستان میں چھوڑ آئے تھے. بند ہوا تھا, بدروؤں نے اسے جکڑ کر کے رکھا تھا, بار بار ساکلوں سے باندھا گیا تھا, پر آزاد نہیں ہوا تھا. یشوع مسیح وہاں جاتے ہیں اور اس کو آزاد کرتے ہیں. پھر لکھا ہے یروشلم میں سیون میں رہنے والوں کے سر پہ ان کا ماتم دور کر کے ان کے سر پہ خوبصورت پگڑی رکھ دوں. جب ہم پڑھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کے 8 باب کی 52ویں آیت میں, تو یہاں پر یائر نام ایک کاہن تھا جس کی لڑکی مر گئی تھی, اور جب یشوع مسیح کو بلانے کے لیے جاتے ہیں, یہ لے کر کے آتے ہیں, اور جب یشوع مسیح گھر میں آتے ہیں تو ماتم کا ماحول ہے. پر جو ہم یہ پیشن گوئی پڑھ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں کا ماتم تھوڑی ہی دیر میں ناچ میں بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی جو مر گئی تھی اس کو وہ زندہ کر دیتے ہیں. تو زبردست معجزے کر رہے ہیں یشوع مسیح اور زبردست طریقے سے. پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ان باتوں کی تصدیق ہے جو پیشن گوئی حضرت یشعیاء کے وسیلے سے کی گئی تھی. جی ہاں, بہت پیشن گوئی وہاں ختم نہیں ہو جاتی. جی آج بھی یہ لوگ جو غمگین ہیں, جو ماتم ہیں, یسوع مسیح ان کے زندگی میں خوشی دے دیتا ہے. وہی محدود نہیں رہ گئی. آج بھی بار بار ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس خوشی کو پایا ہے کہ ماتم کو خدا نے, یسوع مسیح نے خوشی میں تبدیل کر دیا. آپ نے جو بات کی, اگر کہیں ہمارے کسی ناظرین یہ پروگرام دیکھتے دیکھتے ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ تجربہ گزرا ہے, تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک DVD پر شوٹ کر کے اپنی گواہی ہمیں بھیجیے گا. ہم ضرور اسے اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے. جناب جوائے صاحب, جی یشوع مسیح کے بارے میں ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ معجزات کرتے آئے تھے. اور بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے بہت پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں فلانا فلانا وقت فلانا فلانا جگہ اس زمین پر آؤں گا, لوگوں کے بیچ میں رہوں گا. تو ایسی اور کون سی خاص بات آپ کو یاد آ رہی ہے یا آپ نے پائی ہے؟ میں نے یسوع کو انجیل میں جانا ہے, لیکن پہچانا اس کو میں نے جو پہلے نبیوں کے جو صحیفے ہیں ان میں ان کو پہچانا ہے, سمجھا ان کو وہاں پہ جا کر کے, اس کی شخصیت کو میں نے وہاں پہ جا کے سمجھا ہے. بڑا خوبصورت بیان, اور کئی سارے نبیوں نے ان کا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انجیل تو پڑھتے ہیں لیکن تورات, زبور اور نبیوں کے صحیفے نہیں پڑھتے. اگر انہیں سمجھنا ہے یعنی یشوع مسیح کو اور نئے عہد نامے کو اگر سمجھنا ہے یعنی کہ انجیل شریف کو, تو آپ کو یہ تمام کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت کچھ خوبصورت باتیں خدا نکال کر کے بتاتا ہے ہم کو ان صحیفوں میں سے, کہ ہم کو مسیح جو آنے والا مسیح تھا, انہوں نے پوچھا کیا آنے والا مسیح تو ہی ہے, کیا وہی ہے؟ تب یہ ثابت ہوئی کہ آنے والا مسیح وہ یسوع ناصری ہے جو ناصرت میں پیدا ہوا ہے. تو ایک جو ہے جو یشعیاء میں سے ہی پڑھا 28:16 میں, وہاں پہ لکھا تھا سیون میں ایک بنیاد رکھتا ہوں, ایک پتھر رکھتا ہوں, کونے کے سرے کا پتھر, ایک کامل پتھر, اور جو کوئی اس پر یقین رکھے گا, ایمان لائے گا, وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. تو یہ کونے کا سرے کا پتھر, وہ کامل پتھر, وہ بنیاد کا پتھر یسوع مسیح ہے, جو پطرس رسول آگے لکھتے ہیں پہلا پطرس 2:6-8 میں, دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا ایک کامل پتھر رکھتا ہوں, جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. اور آگے اس نے وہ بھی اور بھی لکھا ہے, وہ ٹھوکر کا پتھر ہے, جو اس پہ ہوگا اسے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. آج مسیح کی شخصیت ہے, ذرا سمجھائیں گے آپ یہ ٹھوکر کیسے کھاتا ہے انسان؟ یسوع مسیح کون ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. جی بہت بڑا سوال ہے. وہ نبی ہیں, ایک اچھا ایماندار آدمی ہے, وہ کیا ہے؟ جی وہی اسی میں تو لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں. جو اس کو نہیں جان پایا وہ ٹھوکر کھا گیا, جو اس پر اقرار نہیں کر پایا, اس کی جو الہی شخصیت ہے, الوہیت, ہاں اس کی الوہیت پر جو ایمان نہیں لا پایا, جو نہیں سمجھ پایا, جنہیں سمجھ لیا اس کے لیے وہ بہت بڑی بنیاد بن گیا. مرکس رسول کی انجیل میں جب یشوع مسیح اس مفلوج سے کہتے ہیں اے بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹھوکر لگتے ہوئے کہتے خدا کو چھوڑ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ جی 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 سمجھ میں آیا. جی بے شک بے شک. تو ساری باتیں مل کر کے اس کی الوہیت کو, اس کی شخصیت کو پیدا کرتی ہیں. اور جس نے یسوع مسیح کو جان لیا اس نے زندگی پا لی, اس نے نجات پا لی, اس نے ابدی زندگی پا لی. جی جی لکھا ہے ابدی زندگی یہ ہے کہ اس خدا واحد کو اور یسوع مسیح جس نے بھیجا ہے جان لے. خالی اسے جان لینا ہی زندگی ہے. جی جی تو جی ہاں, تو یہ اس کو جاننا ہے کہ وہ کونے کے سرے پتھر ہے, اور جس نے نہیں پہچانا, جس نے نہیں جانا, وہ ٹھوکر کھایا. جو یہودی لوگ تھے نہیں پہچانا, اسے صلیب دے دی اور گنہگار ہو گئے, انہیں قبول نہیں کیا. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اصغر صاحب, ایک بہت اہم سوال ہے. اکثر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یشوع مسیح جو تھے آپ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, پورے جہاں کے لیے نہیں, اس لیے اسرائیلیوں کو چھوڑ اگر آپ کوئی اور قوم کے ہیں, کوئی اور شخص ہیں آپ,
تو ضروری نہیں کہ آپ کو حضرت یشو مسیح پر ایمان لانا ہے. جی، اور اب یہ جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو نبوت ہے، اب نبوت کے لیے ایک بات ہے، لوک 8:10 میں لکھا ہے کہ شاگرد لوگ کہتے ہیں کہ ایک خداوند مسیح. آپ تمثیلوں میں بات کیوں کرتے ہیں؟ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور تب وہ کہتے ہیں کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کی سمجھ دی گئی ہے، لیکن انہیں اس لیے تاکہ دیکھتے ہوئے بھی نہ سمجھے، نہ دیکھیں، اور سنتے ہوئے بھی نہ سمجھیں. لیکن پھر 24:27 اور 44 میں لکھا ہے کہ خداوند مسیح نے 3.5 سال کے تعلیم کے بعد جب جی اٹھتے ہیں نا، تو پھر سے اپنے بارے میں سب کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کے بارے میں موسیٰ کے توریت میں ہے، جو نبیوں کے صحیفوں میں ہے، اور جو زبور میں ہے. یعنی توریت، زبور اور جو لکھی گئی ہے وہ ہے انجیل، نبیوں کے صحیفوں کے ساتھ. تو سب کچھ ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن سب کچھ لکھا نہیں گیا ہے. تو یہی کیونکہ یہ لوگ سنتے ہیں نا خداوند مسیح سے، تو اسی لیے یہ لوگ انجیل میں لکھتے ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے کہ مطلب یسوع صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے، تو یہ بھی ایک نبوت ہے. جب آپ پڑھیں گے یسایا اس کا 49 یعنی 49:6 میں، تو لکھا ہے کہ پہلے وہ اسرائیل کو روشنی دے گا اور تب غیر یہودیوں کو روشنی دے گا، یعنی جنٹائل کو روشنی دے گا. تو یہاں پر جتنی بھی قومیں ہیں، جو بھی قومیں ہیں، تو ایک ہے کہ ان کی خدمت پہلے اسرائیل میں ہوگا اور تب جنٹائل میں ہوگا، یعنی ساری دنیا میں. پھر یہ دہراتے ہیں یسایا 9:6 میں، کہتے ہیں کہ وہ خداوند مسیح پہلے اسرائیل کو جلال دے گا اور اس کے بعد سے غیر قوموں کو بھی جلال دے گا. اور اس بات کو متی بڑے خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں. متی پہلے کہتے ہیں، متی 10:5 اور 15:24 میں، کہ دیکھ میں کسی کے لیے نہیں آیا سوائے ان کے لیے جو اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑ ہیں. یہ مسیح فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سامریا میں مت جانا. لیکن پھر حضرت مسیح ان کے دوسرے آفس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ جب حضرت مسیح پیدا ہوئے تو متی 2:1-11 میں لکھا ہے کہ کچھ عقل مند لوگ جو غیر یہودی تھے دوسری دنیا کے کونے سے آ کے مسیح کی عبادت کیے. اب میں آپ کا ذہن عبادت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر خداوند مسیح خدا نہیں ہے نا، تو یہ لوگ خدا کے الہام سے ان کی عبادت کیسے کریں گے؟ صحیح بات، عبادت کیول خدا کا تھا. دوسرا دیکھیے، جب مسیح یروشلم میں آئے تھے، یروشلم میں، اور بچے ان کی عبادت کر رہے تھے نا، تو فریسیوں کو بہت دکھ لگا. اور آج بھی کچھ حضرات ہیں، اگر ہم مسیح کی عبادت کریں تو انہیں بہت دکھ لگتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مسیح نے کہا کہ یس، کیا تم نے کتاب مقدس نہیں پڑھا؟ زبور 8:1-2 میں لکھا ہے، یہوہ نے اپنے لیے بچوں کے منہ سے عبادت کرائی. لیکن یہ بچے کس کی عبادت کر رہے تھے؟ خدا یسوع مسیح کا. تو وہ ہیں کون؟ وہ یہوہ ہیں. لیکن جب آگے ہم پڑھتے ہیں، یہی نہیں، متی 8:5 سے لے کے 13 میں لکھا ہے کہ ایک سینچورین صوبیدار آیا اور وہ آ کے کہا کہ خداوند ایک بات کہہ دیجیے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ تیرے جیسا ایمان میں نے اس اسرائیل قوم میں نہیں دیکھا. تو یہاں پہ جنٹائل کے لوگ آ کے ان میں ایمان رکھتے ہیں. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں متی 24:14 میں کہ یہ انجیل، یہ خوشخبری خداوند مسیح کے بارے میں ساری دنیا میں اس کا بشارت کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اصغر بھائی کہ وہ جو صوبیدار تھا وہ اسرائیلی نہیں تھا. نہیں، وہ ایک تو رومی تھے. اور پھر جب مسیح جی اٹھتے ہیں تو متی 28:18 میں کہتے ہیں کہ اب جاؤ اور سارے دنیا میں میری بشارت کرو. تو یہ حضرت مسیح جو ہیں 2 آفس پیش کرتے ہیں، ایک اسرائیل قوم میں ان کی خدمت اور دوسری جنٹائل. اور اسی لیے میرا سامعین سے یہ گزارش ہے، سامعین آپ حضرت مسیح کے بارے میں کتاب مقدس کو پڑھیے، نبیوں کے صحیفہ، کیونکہ حضرت مسیح پوری زندگی اپنے بارے میں ساری دعویٰ اس کتاب مقدس سے کرتے رہے، اور یہ آپ کو صحیح سمجھ دے گا کہ آخر حضرت مسیح ہیں کون. تو حضرت مسیح ایک اسرائیل کے لیے ہیں اور ساری دنیا کے لیے ہیں. یہاں پر ایک ذہن میں میرے بات آئی اور میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح بڑے حلیم، بڑے خوش طبیعت، بہت محبتی، ہر طرح سے وہ بہت نیکی سے پیش آئے ہر کسی کے ساتھ، چاہے وہ اچھا انسان ہو، برا انسان ہو، جیسا بھی ہو. لیکن کبھی جب بھی انہوں نے دعویٰ کیا خدائی کا، انہوں نے زور سے یا جوش سے یا غصے سے یا جنون سے نہیں کیا. جی بڑی محبت سے وہ بات کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اس طرح سے جیسے کہ لوگوں کے دماغ کھول رہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی جھوٹا آدمی ہوتا تو شاید وہ تلوار وغیرہ نکال لیتا. اس زمانے میں تلوار نکال لی جاتی تھی، آج کے زمانے میں بندوق لوگ چلا دیتے ہیں، تو شاید ایسا کچھ ہوتا. لیکن حضرت مسیح نے کبھی، جسے ہم کہتے ہیں
غصہ یا مار پیٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. نہیں، یہ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے. حضرت آدم سے لے کے خدا نے آزاد مرضی دیا ہے اور وہ آزاد مرضی کا عزت کرتا ہے. جی. تو حضرت مسیح نے کسی سے نہیں کہا کہ یہ میرے گوسپل پہ انجیل پہ ایمان رکھو نہیں تو گردن اڑا دوں گا. جی. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہمارے روح میں ہوتا ہے اور روح کو آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں. تو قتل کرنے سے ایمان پہ کوئی زور نہیں چلے گا. ایمان کا جو شروعات ہوتا ہے نا روح میں ہوتا ہے اور وہ تب ہوگا جب آپ ان سے محبت سے بات کریں گے. صحیح بات. انہیں آزاد مرضی دیں گے. کسی کی روح کو چھو لیجیے آپ. تو انہیں صلاحیت ہے صحیح اور غلط پہچاننے کی. آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ خدا پاک ہمارے ناظرین کی آنکھوں کو کھولے گا، روحانی آنکھوں کو، کانوں کو اور دماغ کو روشن کرے گا تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں، جان سکیں، پہچان سکیں کہ خداوند یشوع مسیح ہے کون. تو اب موقع ہے آپ سے تھوڑی سی اجازت لینے کا. ہم گئے اور واپس آئے. Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا ہم گئے اور آئے اور اب وہی سلسلہ بیان جاری رہے گا. میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا، آپ مجھے بتائیں گے حضرت مسیح کے بارے میں اور ان نبوتوں کے بارے میں جو آپ کے بارے میں کی گئی تھی نبیوں کے صحیفے میں، الگ الگ جو صحیفے تھے ان میں، اس کے علاوہ توریت میں، زبور میں اور انجیل میں جو جا کر پورے ہوتے ہیں. تو میرا سوال ہے جناب اشرف صاحب آپ سے. جی. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی خاص نبوت جو مسیح کے تعلق سے کی گئی تھی اس پر آپ کچھ ہمیں بتائیں. جی ہاں، ایک زبردست نبوت اس طرح سے ہے کہ اس نبوت کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو یہ بتا دوں اور سامعین کو بھی کہ ہم نے تورات شریف میں حضرت ایوب کے بارے میں سنا ہے، جن کو حضرت ایوب صابر بھی کہتے ہیں. جی جی، حضرت ایوب، یس. اتنی تکلیفیں اٹھائی لیکن کبھی خدا کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں کی. جی. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یسعیاہ کی 53 باب میں 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یسوع مسیح کے بارے میں جو نبوت یعنی پیشگوئی کی گئی تھی اس میں بتایا گیا ہے ان تکلیفوں اور زخموں کے بارے میں جو اس پر انہوں نے کیے، ظلم و ستم ڈھائے. تو ان کے بارے میں یہاں ذکر ہے. کس نے ظلم و ستم ڈھائے؟ جب رومیو نے ان کو گرفتار کیا، مطلب سردار کاہنوں یہودیوں نے، تو اس کے بعد کافی ظلم و ستم جب ان کو صلیب دی گئی، اس سے پہلے بہت سے اور صلیب دینے تک کافی ظلم و ستم ڈھائے. تو ان کے بارے میں تذکرہ یہاں موجود ہے اس نبوت میں، اور لکھا ہے وہ ستایا گیا اور زخمی ہوا، پھر بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا. وہ برا کی طرح ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا. جس طرح ایک بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، اسی طرح اس نے بھی منہ نہ کھولا. یہ کون سی کتاب میں، کون سے صحیفے میں؟ یہ یسعیاہ نبی کی 53 باب کی 7ویں آیت میں اس کا. جی، آپ نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا حضرت ایوب کا بھی. جی ہاں، کہ ان کے پاس بھی وہ نبوت تھی. جی ہاں. تو اس میں 19 باب 25 میں لکھا ہے کہ میرا جو نجات دہندہ وہ اس زمین پر آئے گا کبھی. جی جی. اور پھر کہتے ہیں وہ کہ 19 کے 25 میں کہ دیکھ اگر میں مر بھی جاؤں نا، ختم بھی ہو جاؤں، تو میرا نجات دہندہ خدا میرے قبر پر ہوگا. میں اس کی آواز سنوں گا اور اس کے چہرے کے دیکھوں گا. اور یہ پورا ہوتا ہے یوحنا 5:18 سے لے کے 29 میں. حضرت مسیح کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، جو قبروں کے اندر سوئے ہیں وہ بیٹی کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ اٹھ کے آ جائیں گے. جی جی. اور جیسے وہ جاتے ہیں لاجرس کے قبر پر اور کہتے ہیں کہ اے لاجرس مردوں میں سے نکل آ، اور وہ نکل آتے ہیں، تو وہ ایک پروفیسی حضرت مسیح میں پورا ہوتا ہے. جی جی جی. وہ جی ہاں. اچھا، بہت زبردست ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم نے حضرت ایوب کے بارے میں قصے سنے ہیں، کہانیاں سنے ہیں، ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ان کو شدید قسم کی تکلیف پہنچی تھی، جسم پہ تمام پھوڑے نکل آئے تھے اور بیچارے بس رات دن تڑپتے رہتے تھے. اور اس وقت شاید یہ نبوت انہوں نے کی تھی، شاید خدا نے ان پر کچھ الہام کیا ہوگا، کیونکہ آپ بھی خود بہت بڑے نبی رہ چکے ہیں. دراصل وہاں جو الفاظ استعمال کیا گیا 19:25 میں ہے
کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے جی، اور آخر میں وہ میرے لیے زمین پہ کھڑا ہوگا اور میں اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد پھر میں اسے دیکھوں گا. واہ، تو وہ مخلصی دینے والے ہیں. جی جی جی. چونکہ حضرت ایوب جو تھے وہ بھی ایک قسم کا عکس تھے حضرت یسوع مسیح کا. تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اس نے تکالیفیں اٹھائی اور کبھی کوئی شکایت نہیں کی، مطلب یہ اف تک نہیں کہ خدا تو نے مجھے یہ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. اور اس کا ذکر ہم متی کی 27 باب کی 12-14 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب سردار کاہن جو ان کا پیش امام ہوتا ہے جب اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اب یہ پیشن گوئی ہے انجیل شریف میں یشعیاء نبی کی جو مطلب پیش گوئی ہوتی ہے اسی کی ہم دیکھتے ہیں تکمیل یہاں پوری ہوتی ہے پیش گوئی. تو اس کا ذکر متی کے 27 باب کی 12-14 آیت میں پاتے ہیں کہ جب اس کو تکلیفیں دی گئی تو اور سردار کاہن اور دوسرے بزرگ جو تھے انہوں نے اس کو الزام لگانے لگے حضرت یسوع مسیح پر. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا ان کے الزامات کا، خاموش رہا. اور اس پر پلاطس جو اس وقت رومی گورنر وہاں ہوتا ہے تو اس نے بھی اسے کہا دیکھو یہ تمہارے خلاف اتنی کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، کیا تو سن نہیں رہا ہے؟ لیکن کلام میں لکھا ہے انجیل شریف میں کہ یسوع مسیح نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا، جس پر یہ پلاطس جو تھا گورنر وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ خاموش کیوں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت ایوب کی طرح اس نے کبھی شکایت نہیں کی، یعنی صبر کیا، صبر و تحمل. جناب رفیق صاحب، اور کوئی نشانی، کوئی اور کوئی علامت پرانے عہد نامے میں نبیوں کے صحیفوں میں؟ پہلا پطرس اور ان کے دوسرے باب کی 21ویں آیت میں پڑھتا ہوں جی. اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تم کو ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ اٹھا کر کسی کو دھمکاتا تھا جی، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے ہاتھ میں سپرد کرتا تھا. وہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر کے راست بازی کے اعتبار سے زندگی کو گزارے. اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ کہاں گیا ہے؟ جی وہ ضرور جاننا چاہتے ہوں. جی تو یہاں پہ لکھا ہے 53 باب کی 4، 5 اور 6 آیت میں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے گناہوں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کے بدکرداری کو اس کے اوپر لاد دیا. 1:29 میں یوحنا میں لکھا ہے جب یسوع مسیح وہاں آتے ہیں بپتسمہ لینے کے لیے تو کہتے ہیں یوحنا رسول کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جہاں کے گناہوں کو لیے جاتا ہے. جی تو پطرس جو کہہ رہے ہیں یوحنا اس کی تصدیق کر رہے ہیں جی. اور پیشن گوئی کہاں ہوئی ہے؟ 53 باب کی 4، 5 اور 6 آیت میں. جی تو اگر یہ 700 سال کے بعد میں کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کا منصوبہ ہے جو ابدیت کا باپ ہے جی، جو آج سے ہزاروں سال بعد دیکھ رہا ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے کا سب کچھ اس کو معلوم ہے. جی جی جی. یہ پیشن گوئی خدا یسوع مسیح کے بابت تھی جو حرف بحرف ویسے ہی پوری ہوئی جیسا لکھا گیا. تو صاحب یہاں پہ ایک بات صاف کر دینا ہے کہ جب حضرت یوحنا نے حضرت مسیح کو دیکھ کے کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے اور گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جب توریت دیا تھا تو لیویٹیکس یعنی احبار 16، 17 اور 18 میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی گناہ کرے تو 2 میمنے کو لائے کر آئے گا اور ایک میمنے پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ میمنا قربان ہوگا اور ایک میمنا زندہ چھوڑ دے جو چلا جائے گا عزازیل کے لیے. تو یہ اشارہ تھا کہ ایک آپ کے لیے قربان ہوا ہے اور دوسرا ایک طریقے سے ریجریکشن تھا مسیح کا جی، اور وہ میمنا آپ کے گناہ کو لے کے جائے گا. تو جب یوحنا نے دیکھا اور کہا تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ وہ میمنا ہے جس کے بارے میں یسایہ نے کہا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو ہمارے گناہوں کو لے جاتا ہے اور یہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے.
तो ये हजरत मसीह वाहिद एक ऐसे नबी हैं जो मेमना के जैसे कुर्बान हुए, और वो कहते हैं यूहन्ना 2:19-21 में, मुझे मार डालो और मैं तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा, और तब वो जिंदा होकर के आते हैं। तो जस्ट दो बात याद रखिए, एक, हम सब गुनाहों के खातिर गुनाहों से भटक गए थे, हमारा गुनाह उन पे डाला गया, वो कुर्बान हुए मेमने के समान, और वो मुर्दों में से जी उठे, और ये एक नबूवत थी, एक पेशगोई थी, और जिसको हमें समझने की जरूरत है। बहुत जरूरत, कुछ साहिबान कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा कि हम गुनाह करें और वो मर जाए। अरे हजरत, यहाँ एक नबी है, नबी फरमाते हैं, और नबी फरमाएंगे तो आपको एतराज है? यानी खुदा पे एतराज है आपको? ये जो शरीयत है, ये तौरेत किसने दिया था? खुदा ने दिया था। ये हजारों पेज में भरा है कि हर गुनाहों के लिए कुर्बानी जरूरी है, मसीह उसको पूरा करते हैं, तो आप खुदा के निजाम पे सवाल क्यों करते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असगर साहब, आपने जो बातों का खुलासा किया है, वाकई ये बातें काबिल गौर है, हमको इन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी अब्दी जिंदगी है। तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। हम जा तो रहे, लेकिन हमारी मुलाकात कल फिर होगी, और तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए दुआ करें, ताकि हम आपके सामने और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए किताब मुक़द्दस से। किताब मुक़द्दस यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और नबियों के सहीफे, इस सारी किताबों का जो मजमुआ है उसे होली बाइबल कहते हैं, यानी किताब मुक़द्दस। तो इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है, और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।